सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं तज्ज़िया स्पेशल संडे। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि आज प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं, आप उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। और सितारों की बातें, उनकी ज़ुबानी, दुनिया के हालात। प्रोफेसर साहब बहुत उन्होंने प्रेडिक्शंस की, यहाँ पर गुफ्तगू की। हमें जो फीडबैक आया उसमें बहुत सारे साथियों ने हमें प्रॉफिट्स ऑफ डूम भी कहा कि ये आप क्या कहानियाँ बयान कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब ने कहा कि दिसंबर के एंड में, जनवरी में ये मामला इस तरह से ख़राब होने का इम्कान है। तो आपने देखा कि जो अमेरिका ने जो हमला किया जनरल कासिम सुलेमानी पर, उसके बाद दुनिया में जो एक टेंशन पैदा हुई वो आपने सब मुलाहजा की। प्रोफेसर साहब ने कई माह पहले ये बात बताई कि मरियम नवाज साहबा के अपने वालिद साहब से इख्तलाफात पैदा होंगे। कोई यकीन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मरियम अपने वालिद साहब की बहुत इज़्ज़त करती हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं। और नज़र आता है, उनकी गुफ्तगू से नज़र आता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। लेकिन ये जो सारा पिछला मामला है, नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना और उसके बाद जो ग्रैंड रिकन्सिलिएशन नज़र आ रही है, उसमें नवाज शरीफ साहब के मरियम साहबा से इख्तलाफात की खबरें आईं और सच आईं। ख्वाजा आसिफ ने भी इनकी तस्दीक की कि वो उनको मशवरा ही नहीं उनसे किया गया, उनको एतमाद में ही नहीं लिया गया इस सारी कहानी में। बहुत सारी जो बातें हैं उनकी, सितारों की ज़बानी, क्योंकि ये फिर भी मैं ये कहता हूँ ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, सेकुलर इल्म है। और प्रोफेसर साहब का मुतालिया बहुत वसी है। मैं जानता हूँ कि अगर कोई बंदा बाहर जा रहा हो या आ रहा हो या कोई इनसे पूछे कि आपके लिए मैं क्या लेके आऊँ, तो ये कभी नहीं कहते कि मेरे लिए कोई अच्छा कोट लाओ, मेरे लिए कोई फ़लाँ चीज़ लाओ। एक ही बात होती है कि किताबें, किताब, पढ़ाई। तो आज प्रोफेसर साहब से पूछेंगे कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हट गए हैं, ईरान भी थोड़ा डाउन हो गया इस मामले में, यानी कि ठीक है रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रहा है, गुफ्तगू पर बात हो रही है। तो ये जो सूरत हाल है, क्या ख़तरा टल गया? सितारे क्या बता रहे हैं? प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या बता रही है कि क्या उनकी किरणें जो हैं अब कोई दुनिया में जो इस वक्त एक इंतशार की सी कैफियत है उसमें इजाफे का बायस बनेंगी, उसमें कमी करेंगी? सिचुएशन कुछ ठहर गई है या आगे आने वाले दिनों में मज़ीद तलातम? जनाब प्रोफेसर साहब। थैंक यू समीर भाई, आपने जो सितारों की जो कुछ हम बताते रहे हैं वो नाज़रीन तक बात पहुंचती रही है, वो ज़ाहिर है जानते होंगे। बात ये है आपने जो आम सवाल किया है कि ये वक्ती तौर पर मामला थम गया है, ऐसे लगता है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन साथ प्लैनेट तो दूर ही हैं। वो प्लैनेट जो हैं जब तक हैं एक दूसरे से मिल गए हैं और उसकी वजह से किसी वक्त ये मामला दोबारा अपना भड़क सकता है। और इस सिलसिले में मैं जो एस्ट्रोलॉजी के नुक्ता नज़र से आप तक, अपने नाज़रीन तक बात पहुंचाना चाहता हूँ वो ये है कि 14-15 फरवरी को अभी मरीख ने आना है और मरीख ने आकर ज़ोल और प्लूटो से मिलना है, जो अब मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ। इस वक्त प्लूटो और ज़ोल मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ। 14 फरवरी को मरीख ने भी इधर आ जाना है। तो सर ये बात अभी वक्ती तौर पर थम गई है। इट्स एक्चुअली यू कैन से इट्स मैटर ऑफ टाइम। सिचुएशन इज़ देयर बट इट्स मैटर ऑफ टाइम। आफ्टर 14 फरवरी ये मरीख आएगा और यहीं आएगा जहाँ ये दोनों प्लैनेट बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से ये खलफशारी शुरू हो गई थी या अमेरिका और ईरान में मामलात एक दूसरे के साथ चपकलश चल पड़ी या कशीदगी पैदा हुई। तो ये 14 फरवरी से तो ये और ज़्यादा हो जाएगी।
اچھا جی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی جو صورتحال ہے یہ صورتحال ہے بٹ اٹس اے میٹر آف ٹائم. اس کا مطلب ہے جب بھی وقت آئے گا جو ستارے ملیں گے پھر یہ معاملہ اٹھے گا، پھر یہ بھڑک اٹھے گا. تو اس صورتحال کو اس لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وقتی طور پر تھنگ سیمس ٹو بی کول ڈاؤن. اللہ کرے ایسے ہی رہے، اسٹرالوجر غلط ثابت ہوں، تباہی نہ آئے، جنگ نہ ہو، کشیدگی نہ بڑھے. لیکن ہم نے جب پلانٹ کو ریڈ کرنا ہوتا ہے پھر ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس قسم کی صورتحال 14 فروری سے زیادہ ہو جائے گی. پھر میں آپ سے عرض کروں 23 مارچ سے پھر ایک پلانٹ بدلنے والا ہے. وہ پھر امریکہ کے لیے ایک بڑے پرابلم آ رہے ہیں آگے. 23 مارچ کو بعد 2.5 سال امریکہ میں کوئی نہ کوئی فرسٹریشن آ رہی ہے. امریکہ جو کوئی کر رہا ہے اسے تنگ آ جائے گا مزید. اور اس طرح وہ فرسٹریشن کی وجہ سے ڈیٹ فرسٹریشن میں اوور فلو، جیسے کہ طالبان کا وہ امریکہ پر بم پھینکے گئے ٹاور پر اور سچویشن اوور فلو کرتے کرتے ہم سارے غریبوں پر دنیا پر آ گئی. سیم از گوئنگ ٹو ہیپن. امریکہ ول بی ان ٹربل آفٹر مارچ 23 مارچ 2020. اچھا ہمارے خطے میں ایک تو یہ ایران کی ٹینشن چل رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری مسلسل ایک وہ ہے درد سری ہے. ابھی میں آپ کو جو انڈین آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ اگر انڈین پارلیمنٹ کہے تو یہ جو ہمارے پاس کشمیر ہے نا، آزاد جموں کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو ریکلیم کر سکتے ہیں، ہم اس پر قبضہ کر سکتے ہیں. انڈین پارلیمنٹ کہے انڈین آرمی کو تو یہ ایک نیا فساد ایسا لگ رہا ہے کہ ہونے جا رہا ہے اس خطے میں. ستارے کیا کہتے ہیں؟ ستارے بھی یہی کہتے ہیں سر کہ یہ معاملہ بھی پوٹینشلی ابھی وقتی طور پر انڈیا، وہ بھی مجھے نظر نہیں آتا کہ انڈیا کے کنٹرول میں بات آئے. میں کہتا ہوں اگر وہ کنٹرول کر لے گا اٹ ول بی اونلی فار دا ٹائم بینگ. بعد میں پھر یہ ایسی خلفشاری شروع ہو جانی ہے. اور یہ جو پلانٹ اکٹھے ہوئے ہیں یہ انڈیا کے لیے زیادہ خطرناک ہیں. تو ممکن ہے کہ انڈیا ادھر پاکستان کی طرف بیان نہیں 1947 کی جولائی میں یہی پلانٹ تھے جب پارٹیشن سے پہلے تمام انڈیا میں تباہی پھیلی ہوئی تھی، فرقہ وارانہ اپنا فسادات پھیلے ہوئے تھے اور لوگ گھر در بدر ہو رہے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر. فقیر بادشاہ بن رہا تھا، بادشاہ فقیر ہو گیا تھا. یہی پلانٹ تھے. اور آپ دیکھیں پھر وہی ہو رہا ہے ادھر. پھر مسلمانوں کو اتنا اکسایا جا رہا ہے کہ مسلمان آخر کار ایسا لگتا ہے یہ نہ کہیں کہ ہمیں علیحدہ کوئی خطہ دے دو، ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں رہنا چاہتے. وہ بھارت کے اندر ہی شاید کہیں کہ ہمیں تھوڑا سا جگہ دے دیں، ہم مسلمان اکٹھے رہنا چاہتے ہیں. دیر ول بی انادر پاکستان. تو دس تھنگ ول کنٹینیو. یہ جو صورتحال ہے یہ ایسی چلتی رہے گی، جنگیں ہوتی رہیں گی. پارٹیشن از ناٹ اے سولوشن. پارٹیشن ہیز ایکچولی بیکم پرابلم ناؤ. آپ نے کہا کہ بھارت کے پلانٹس مجھے زیادہ خراب نظر آتے ہیں، تو اس کو ہم یہ سمجھیں پھر کہ اگر پاکستان کی طرف ہو سکتا ہے رخ کرے تو ادھر سے جو جواب جائے اور جو اس کا انٹرنل جو اس وقت جو خلف شار ہے وہ مل کے تو بھارت کی حکومت کے لیے، بھارت کے لیے پریشانیوں کا باعث یہ بھی سینیریو ہو سکتا ہے. سینیریو بالکل ایسا نظر آ رہا ہے. اور اب بھی جو وہاں کے وزیر اعظم ہے ہی ہیز بیکم ویری انسٹیبل. اس کی طریق پیدائش میرے پاس ہے. اس کے تو چوتھے خانے میں اس وقت مریخ آیا ہوا ہے 14 فروری تک. اور اس مریخ نے آ کر دیکھو کتنی اشتعال انگیزی، کتنی وہاں خلف شاری پیدا کر دی ہے. اور یہ دن بدن بڑھے گی. اوپر سے یہ 2 پلانٹ آئے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آپ اور میں، اب میں کیا کہوں، بدنام ہوئے یا لوگوں نے حرف گیری کی ہم پر کہ یہ تو جی تباہی پھیلانے کا ان کو شوق ہے، لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں. ایکچولی وی آر پن پوائنٹنگ دا ویری سچویشن which was being created by these 2 planets. ڈیفینیٹلی. اور یہ ابھی معاملہ وقتی طور پر دھیما ہو جائے گا، وقتی طور پر خاموشی آ جائے گی. لیکن مریخ نے ابھی آنا ہے. ابھی تو صرف زول پلوٹو یہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں. مریخ نے ابھی ان کے ساتھ ملنا ہے. ابھی ملنے ہیں.
تو پہلے یہ اور صورتحال آپ کو ہو گئی. پتا ہے کہ مریخ جو ہے وہ اس کو بھڑکائے گا، اس ساری صورتحال کو. اس وقت دیکھیے کیا ہوتا ہے. پھر میں نے آپ سے بھی عرض کیا ہے کہ 23 مارچ 2020 کے بعد مزید ایک پلانٹ آنے والا ہے جو کہ تبدیلیاں لائے گا، ہمارے ملک میں بھی تبدیلیاں لائے گا. یہ صورتحال نہیں رہی کہ جو اب جا رہی ہے. کچھ علیحدہ قسم کی صورتحال بنے گی جس میں ٹینشن ہوگی. لوگ جو ہیں وہ ایسا لگے گا لوگ جو ہیں وہ کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ کہیں گے قیمتیں کم کرو، بجلی کو کم، بجلی سستی کرو، پیٹرول سستا کرو، آٹا سستا کرو، یہ چینی سستی کرو. یہی کہیں گے لوگ، اور کیا کہیں گے پروفیسر سر صاحب؟ وہ پلانٹ ابھی جو کچھ ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے یہ محسوس کیا ہے اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. ابھی تو یہ ہوگا کہ جب وہ 23 مارچ آئے گا پھر لوگ زیادہ اس میں ریسٹ لیس ہو جائیں گے، بے چینی پھیلے گی اور لوگوں کا کوئی مطالبہ بنے گا، اس کا حکومت کوئی حل ڈھونڈے گی. یہ بھی تو مطالبہ ہو سکتا ہے لوگوں کا، جو کشمیر سے خبریں آ رہی ہیں وہاں پر جو ظلم و ستم ہے، پوری قوم نکل آئے سڑکوں پر جیسے ایرانی نکلے ہیں کہ جی حملہ کریں کشمیر پر، ان مسلمانوں کی مدد کریں. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا پروفیسر صاحب؟ بالکل ہو سکتا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا، میں تو یہ آپ سے نشاندہی کر رہا ہوں کہ پلانٹ آئے گا، وہ آنے والا ہے 23 مارچ کو، اور پاکستان کے لیے وہ ایک عجیب سا موڈ طاری ہو جائے گا. اور وہ وہی موڈ ہے جو جنگ کفی سے طاری ہوتا ہے، کھینچا تانی سے، کشیدگی سے جو طاری ہوتا ہے، وہی موڈ طاری ہو جائے گا اور بڑی وقتی طور پر ڈپریشن آئے گا. اور وہ یہ مہنگائی وغیرہ سیر اس طرح ہی ہو، یہ ہو رہا ہے اور 23 مارچ ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ممکن ہے بول اٹھیں، لوگوں کا کوئی مطالبہ بنے، ان کی جو فیلنگز ہیں ایک ڈیمانڈ کی شکل میں سامنے آئے. اور میں امکان نظر آتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ایسے ہے سمیع بھائی، امکان یہ نظر آتا ہے کہ شاید انتخاب کا مطالبہ ہو جائے یا حکومت محسوس کرے کہ اب یہی طریقہ رہ گیا انتخاب کرائی جائیں. آپ بتا چکے ہیں پہلے. دس از ون آف دی پاسبلٹیز. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک تو ہو گیا. دس از آل تھنگز آر ورکنگ آؤٹ آفٹر 23 مارچ. اچھا جناب، یہ تو کرنٹ سچویشن جو اس وقت چل رہی ہے، باتیں ہم نے آپ ڈسکس کر لی، اور سارا جو یہ انڈین تھریٹ دینے کی کوشش ہو رہی ہے، لگ یہ رہا ہے جیسے پروفیسر صاحب نے کہا، پلانٹس بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی گرمی، یہ جو ٹھہراؤ ہے یہ ایک عارضی سا ٹھہراؤ ہے، اسے آپ لل بیفور سٹارم کہہ سکتے ہیں. پلانٹس آر دیئر، پلانٹس آر دیئر، کرنیں پڑ رہی ہیں ان کی، اور وہ ابال کا باعث بن رہے ہیں. وہ اور کب سرفس پہ آ جائے، مریخ آنے والا ہے اور مریخ اوپر سے آنے والا ہے جو پروفیسر صاحب نے کہا 14 فروری کو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جنوری کے باقی دن ہیں اور جو فیبروری ہے، مارچ ہے، یہ بڑے ٹرموائل کے دن ہیں. چینجز آر کمنگ، چینجز آر کمنگ. کرنیں پڑ رہی ہیں اس قسم کی کہ جو وہ کہتے ہیں نا تلاطم پیدا کر رہی ہیں. یہ ہے صورتحال. پروفیسر صاحب، عطارد کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہم پہلے مون ڈسکس کر چکے ہیں، ساری آپ سن ڈسکس کر چکے ہیں. عطارد کی طرف کیسے آ گئے ابھی؟ اب جنگ اور لوگ ہمیں پروفٹ آف ڈوم تو پہلے ہی کہتے ہیں، وہ جو سینیریو ہے اس پر ہم نے بات کر لی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اپنی زندگیوں کو خود بھی دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. اگر پلانٹس کا انہیں تھوڑا بہت علم ہے وہ تو ذرا ان کی مدد کر دیں. آپ آج بتائیں، عطارد کا بتا دیں. تو ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے پہلے چاند کے بارے میں پروگرام کیا تھا، پھر سورج کے بارے میں بھی ایک دن سورج سے روشنی حاصل کرنے کی ہم دونوں نے کوشش کی تھی، اور میرا خیال ہے سورج نے روشنی دی تھی اس دن. آج ہم عطارد کی طرف آ رہے ہیں، اور سمیع برخودار عطارد جو ہے یہ اس کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے، کمیونیکیشن سے ہے. اچھا، تو آج یہ عطارد کمیونیکیشن ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں. کمیونیکیشن وین یو کنوے یور تھاٹس ٹو ادرس، یو کمیونیکیٹ ادرس ٹو ادرس. ٹھیک ہے. تو یہ ٹرانسپورٹیشن ہو گئی، کمیونیکیشن ہو گئی، ذہنی ایکٹیویٹی ہو گئی. اس کا تعلق ہے عطارد سے؟ یہ اس کا عطارد سے ہے. اور یہ جس برج میں بیٹھا ہوا ہے اس برج کے موڈ کے مطابق یہ اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے. اچھا، تو آئیے پہلے حمل کی طرف آتے ہیں. اب حمل جو ہے اس کا رولر مریخ ہے. یہ ویسے بڑے تیز دماغ اور گفتگو میں بڑی گرما گرمی اور بڑی بحث مباحثہ، اور جب یہ ذہن والا سیارہ عطارد ان کے گھر داخل ہو جاتا ہے تو ان میں مزید ذہنی سرگرمی آ جاتی ہے. تیز ہو جاتی ہے. ہاں، دے لو ڈیبیٹ، کنورسیشن، ہاٹ کنورسیشن.
تو یہ بحث و مباحثے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جلد باز بہت ہوتے ہیں. یہ اپنے معاملہ اگر عطارد ان کے گھر میں آئے ہو تو یہ اپنا التوار نہیں چاہتے, اریٹیبل ہو جائے, چڑچڑ بن جاتے ہیں اگر تاخیر ہوگی تو. اچھا. اور اگر ان کی مخالفت ہوگی یہ بھی نہیں برداشت کرتی, کیونکہ ان کا رول و مریخ ہے, اس مریخ کی وجہ سے ان کا عطارد تیز ہے. تو ذہنی تیزی سے مراد یہی ہے, اریٹیبلٹی, ڈس ایگریمنٹ, ہارڈ ڈیبیٹ, آرگومنٹیشن. یہ ان سے بات کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے. اچھا, حمل سے یہ ڈفرینس اختلاف کریں گے, بحث مباحثے میں پڑ جائیں گے. اور یعنی جب عطارد آیا ہو یہ اس سے مشروط ہے آپ کی ساری بات. ہاں جی, عطارد ہو تو یہ سب ایسا ہے. ٹھیک. حمل بحث مباحثے کا شوق, زیادہ بڑھ جائے. چڑچڑا پن, تاخیر برداشت نہیں کریں گے, کہیں گے کام ہو اب, بالکل اس میں تاخیر ہوگی. مزہ یہ ہے کہ اگر تاخیر ہو جائے تو وہ پروگرام ہی بدل دیتے ہیں. بھائی یہ تو پھر بڑے بندوں کہ کو یہ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا نا, چاہے ایک اور شروع کر دو, پھر ایک اور پروجیکٹ شروع کر دیں گے کہ یہ پچھلے پروجیکٹ میں کام جیسے میں چاہتا تھا ایسے کام نہیں ہوا, جلد بازی, میں چاہتا تھا جلدی ہو جائے. اب میں آگے آتا ہوں سر سور کی طرف. سور سر از ویری امپارٹنٹ. یہاں عطارد کی بڑی گرما گرمی ہے. اگر سور بری نہ ہوتا اور عطارد نہ ہوتا تو پیسے کی ویلیو کسی کو نہیں آنی تھی. اچھا. سور بری کی وجہ سے اور اس میں عطارد ہونے کی وجہ سے جو سوجھ بوجھ, کاروباری ذہانت, کاروباری تیزی, کاروباری سرگرمی اور تیزی خاص طور پر جو ایک آدمی میں آ جاتی ہے, اگر وہ سور ہو اور عطارد ہو تو وہ ہر چیز کو پیسے کے تناظر میں سوچتا ہے, نفع نقصان کے تناظر میں, یوں کہہ سکتے ہیں اس کو اور آسان لہجے میں. اور وہ یوں کہتا ہے کہ فلاں بات جو آپ نے کی ہے کیا یہ عملی طور پر, مادی طور پر, مالی طور پر فائدہ دے گی؟ آپ کہیں گے ہاں جی, تو کہیں گے دین اٹس آل رائٹ. اچھا. پھر وہ قبول کر لیں گے. اور جو ہی آپ کہیں گے کہ یہ میں چاہتا ہوں خیرات دے دوں, میں چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح اس پیسے کو خرچ کیا جائے, تو وہ ایک موڈ سا بنا لیں گے کہ اس آدمی کو پریکٹیکل سینس ہی نہیں ہے. ہی از ناٹ ورلڈلی وائز, ہی از ادر وائز. تو یہ پھر شروع ہو جاتا ہے. اب میں آتا ہوں جوزہ کی طرف. جوزہ سب سے زیادہ عطارد کا اثر جوزہ برج پر ہوتا ہے. کس طرح کا اثر ہوتا ہے؟ کیوں کہ جوزہ کا جو اپنا رولر ہے اس کا نام ہی عطارد ہے. او اچھا, یہ اس کا رولر ہے. اور اسی میں عطارد آ جائے, یہ تو فارم آ جاتے ہیں. ویسے بھی آپ عطارد کے پاس بیٹھیے, اگر کوئی عطارد براڈ کاسٹر ہو یا آپ جیسے کہ کام کرتے ہیں میڈیا میں, اگر کوئی آپ کا ساتھ والا عطارد کا مالک ہے, آپ کے جو ساتھ والے ہیں وہ ایک حمل ہے اور ایک دوسرا بھی اس میں عطارد کا وہ مالک نہیں ہے, تو آپ ہی کو زیادہ تر میں جب سنتا ہوں تو آپ ہی عطارد کا کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک عطارد والا بھی ساتھ ہم نے بٹھا لیا کریں. تو پھر اس کا کوئی مطلب لڑکے لے آئیں جو اس کا مطلب کام بڑھک جائے گا. پھر تو تیزی, پھر تو آپ ممکن آپ چپ کرنا پھر تو وہ جو CNN کا پروگرام کراس فائر تھا وہ ہو جائے گا. اب تو یہ ہے کہ آپ ہی بولتے ہوں گے جو میں نے پروگرام نوٹ کیا ہے. تو یا یہ ہے کہ آپ جن تجربہ کار نہیں, آپ کے ساتھی رانا صاحب تو بہت تجربہ کار مجھ سے بھی زیادہ ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں, لیکن مجھ سے بھی بہت سینئر ہیں. صاحب اس کو اعتراض نہ سمجھیں. سمی صاحب آپ ضرور بولیے, آپ کا عطارد آپ کو مجبور کر دیتا ہے بولنے میں, لیکن ان کا بھی ذرا تھوڑا بہت خیال رکھوں. تو یہ عطارد جو ہے سر, یہ براڈ کاسٹر جو تقریر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, مقرر, ٹیچر, اگر ان کے جوزہ برج میں یہ ہو تو دے آر ویری سکسیزفل مینٹلی. کتاب لکھیں گے, تیز دماغ ہوں گے, اور بدل سنجی آپ نے سنو گے ایک اردو کے لفظ سے مطلب جسٹ ٹو ہیو اے پلیزنٹ ایٹماسفیئر ان اے میٹنگ ود فرینڈس. بڑے وٹی, اسپارکلنگ اور دوسروں کو خوش کرنے والے. اور ان کے جو بھائی بہن ہیں وہ بڑا رول ادا کرتے ہیں ان کی لائف میں. اچھا. لیکن یہ زیادہ تر اپنے دماغ سے آپ کو محسوس کیا ہوگا کہ اگر کوئی ایسا جو آدمی جلدی باتیں کرنے والا ہو, برجست گفتگو کرنے والا ہو, حاضر جوابی میں اپنا جواب نہ رکھتا ہو, آپ فوراً ذہن میں لے آئیے
کہ اس آدمی کے برج جوزہ میں عطارد آیا ہوا ہے. تو یہ ان کے ذہنی طور پر ماشاءاللہ یہ بہت. ویسے یہ جو پلینٹس کی بات ہے، اگر ان کی انفارمیشن پوری ہو بندے کے پاس تو جو کیا سرائی ہے، یعنی جو اندازہ لگانا کسی کے بارے میں کہ ان حالات میں اس کا رویہ ایسا ہوگا، بڑا ہیلپ فل ہے یہ انسانوں کے لیے. اور بندہ آپ اپنی بہت ساری چیزوں کو پلان کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ اب عطارد آیا ہوا ہے اور یہ اس کا برج ہے تو یہ تو کام بھڑکا رہا ہے. اسٹرالیو کتنی مقبولی سمی برخدار عطارد کتنی مقبولیت نہیں حاصل ہوئی کہ اس کو اتنا رتبہ دیا جائے، اس کو ایسے کاموں میں بھی استعمال کیا جائے. ابھی تک ہمارے ہاں جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری ذہنی نشو و نما ہے، ہماری کلچر کی، ہماری تہذیب کی، اس میں آسٹریلیا کو ابھی وہ رتبہ نہیں ملا کہ اسے ایک سائنٹیفک اسپرٹ، سائنٹیفک نالج سمجھا جائے. ابھی تک اس کو ایک توہمات کا ہی رتبہ دیا جاتا ہے. اور مجھے کئی لوگوں سے یہ بات سننی پڑ جاتی ہے کہ جی آپ کیا توہمات کی باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ انسان اپنی کوشش سے کامیاب ہو جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کوشش کرنے والا ستارہ ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اس ستارے کو اللہ کی ذات وہ ہر اس کو نظر آ جاتا ہے کہ آدمی کوشش کرے گا. Anyhow, this is another topic. جوزہ ختم ہوا جی. اب آتے ہیں سرطان کی طرف. سرطان سے برج ہوتی ہے فیملی پرابلم، گھریلو مسئلے، پراپرٹی کے مسائل میں اپنا ذہن استعمال کریں گے. اچھا. اور یہ بھی زیادہ تر عملی وہ دیکھتے ہیں، عملی پہلو بناتے ہیں کہ کیا اس پیسے سے یہ بات ہو سکتی ہے، کیا پراپرٹی کے معاملات میں کیا کوئی فائدہ ہے. اچھا. دین دے ول ٹیک انٹرسٹ. اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کے سرطان میں یہ ہو، وہ جو پراپرٹی کے معاملات میں بڑے ذہین، بڑے تیز ہوتے ہیں اور ہر بات کو اسی تناظر میں لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ویسے بھی گھریلو زندگی میں بڑی تصویر لیتے ہیں اور بڑا سوچ بچار سے کام لیتے ہیں. اب میں آتا ہوں لیو کی طرف. لیو جو لوگ ہوتے ہیں یہ عطارد کی وجہ سے ان میں یہ جو تحقیقی تخلیقی صلاحیتیں ہیں اور بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ان کا رولر سورج ہوتا ہے. عطارد سورج کے گھر جاتا ہے، سورج سے مزید چمک حاصل کر لیتا ہے. تو یہ لوگ اپنی تحقیق میں اپنے تخلیقی صلاحیتوں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. جن کے عطارد ہوتا ہے لیو والوں کا، وہ بڑے اچھے ایگزیکٹو ثابت ہوتے ہیں. دے آر ویری گڈ آفیسر بٹ دے آر ویری بیڈ سبارڈینیٹس. اچھا. یہ عطارد کی وجہ سے دے آر آلویز گڈ ایز ایگزیکٹو، ایز این آفیسر، ایز اے باس. اچھا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ سفر وغیرہ کرتے ہیں اور اس سے بھی سفر بھی کرتے ہیں، اور یہ ان میں یہ کمال حاصل ہے کہ سفر کے ساتھ ساتھ اپنے دفتر کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی اٹینشن عطارد سے ڈیوائڈ نہیں ہوتی. جیسے کہ کوئی آدمی سفر کر رہا ہو تو لکھ نہیں سکتا، لکھ رہا ہو تو دوسری طرف دھیان نہیں جاتا. میں آپ سے ایک دلچسپ بات بتاؤں. چرچل کمز انٹو مائی مائنڈ. اچھا. چرچل ایک ہی وقت میں ٹیلی فون سن رہا ہے، جو باہر سے وزیر خارجہ کا فون آیا اس کو بتا رہا ہے، جو کوئی لکھ رہا ہے وہ اپنے خیالات ترتیب سے لکھتا جا رہا ہے. ہی واز اے مین آف ورڈز بیکاز آف دس، کہ اس کا جو عطارد تھا وہ کس میں تھا؟ جیمنائی میں تھا. اینڈ ہی واز اے یونیورسل پرسن، مین آف ورڈز. ایک ہی وقت میں کئی کام کرنا، یہ بڑی صفت ہوتی ہے ان لوگوں میں. آپ کبھی اندازہ لگائیں گے کہ ایک آدمی ایک کام میں عموماً ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے. چرچل میں نے انڈین فلم 3 ایڈیٹس میں دیکھا تھا، پرنسپل جو تھا وہ ایک دونوں ہاتھوں سے لکھائی کر رہا تھا. آپ کا جب فون آ رہا ہو، کوئی آدمی اوپر سے بات کر دے تو آپ کی وہ جو لہجہ ہے جو وہ بات کر رہے ہیں اسی میں کوئی گڑبڑ شروع ہو جائے گی. اینڈ سو آن ود ایوری باڈی. چرچل واز اے یونیک پرسن کہ وہ ایک ہی وقت میں چار پانچ کام. اور پھر جب وہ جنگ کے زمانے میں وزیر اعظم تھا اس وقت یہ کرتا تھا. اس وقت تو آدمی ویسے ہی نروس ہوتا ہے. بالکل. بٹ ہی واز ڈوئنگ دیٹ. تو اگر مثال عطارد کی دینی ہو، بہترین مثال چرچل از دا مین. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، اور اب یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، اور جب وقفے سے بعد آپ کے ساتھ آتے ہیں تو جو باقی برج اور باقی یہ جو عطارد کے ساتھ اور عطارد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے پلانٹس کے ساتھ، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، تجزیہ اسپیشل میں پروفیسر غنی جاوید کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، اور آج جو اس وقت موضوع ہے عطارد کا دوسرے جو پلینٹس ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جانے سے پہلے ہم نے لیو اور عطارد کا کمبینیشن ڈسکس کیا تھا، اب آگے چلتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب۔ ویل سر، وی کم ٹو سملا، وی کم ٹو اپنا ورگو۔ تو دلچسپی کی بات یہ ہے سمیع بھائی کہ آپ کے ہر پروگرام تجزیہ وہ سامنے لکھا ہوا ہے، جی جی، صرف یہی لوگ تجزیہ کر سکتے ہیں اچھا جن کا عطارد ورگو میں ہو۔ اچھا، دے آر گڈ ایٹ انالیسس۔ جب کبھی آپ کس کو ساتھی مل جائے، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، آپ کی جو کارکردگی ہے، اس کا بول بالا ہو جائے گا۔ وہ جیسے وہ کھیلتے تھے سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، سمیع اللہ سے کلیم اللہ، اس طرح ہو جائے گا آپ کا مطلب۔ وہاں جو آپ کا یہ ربط بنے گا، آپ کا تجربہ اور وہ ادھر عطارد کی کارکردگی اچھا، ایسی لگے گی، ایسے ایک کمبینیشن بنے گا کہ آپ بڑے معزوز ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے کہ ہماری کارکردگی میں زیادہ تاثیر پیدا ہوگی، یا زیادہ ہم اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو جو بھی سنبھلا ہوگا، جہاں بھی وہ کام کر رہا ہوگا، وہ سب سے زیادہ کام کرے گا۔ اچھا، سب سے زیادہ کام کرے گا، سب سے زیادہ ذہن اس کا لگا ہوگا۔ سمیع برختہ اس حد تک ذہن لگا ہوگا کہ ان کو ارد گرد کے ماحول کا کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ایک باس کو اور کیا چاہیے؟ یہ تو بڑی اچھی کوالٹی ہے، اپنے کام میں مگن، اور اس طرح سے مگن کہ کوئی ٹائم کا بھی احساس نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اپنے سمیع بھائی، میں آپ کو یہ سب باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے چارٹ بنائیں۔ کام کے لیے کون سا برج، دوست کے لیے کون سا برج، اچھا، باس کے لیے کون سا برج، اینڈ آل دیز، یہ کمبینیشن بنے گا۔ اس کے بعد پھر ایسے اسٹاف رکھیں گے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ پریسیجن، یہ تو پھر بڑی پرابلم ہو جائے گی اگر جو باس ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا بھی آپ بتا رہے ہیں، تو پھر باس تو سر جی یہی ہوتا ہے نا، اکثر ہوتا کیا ہے، اس میں تو مارا بھی بندہ جا سکتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں، ہر کوئی الجھا ہوا ہوتا ہے کہ بڑا پرابلم ہے، باس سے بن نہیں رہی۔ اب اس کو کیا پتا کہ اسٹرالجر سے کنسلٹ نہیں کیا گیا۔ اچھا، ان کو چاہیے کہ وہ آ کر مشورہ لیں کہ آپ کو کس قسم کا باس اور آپ کو کس قسم کی کارکردگی میں کیا تبدیلی لانی چاہیے۔ تو یہ لوگ، ان میں ایک اور کمال ہوتا ہے، نہ صرف یہ کام کرتے ہیں اور منہمک ہوتے ہیں، بلکہ ان لوگوں میں ایگزیکٹیچیوڈ، اچھا، ایگزیکٹ پریسیجن، کام جو دیا ہے اتنا پریسیجن کوئی اور نہیں دے گا آپ کو جتنا یہ لوگ دیں گے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ اور اچھے ہیں۔ بہت اچھی کوالٹی ہے۔ یہ جو جمنائی ہیں، ان میں عطارد ہو تو وہ خیالات کو خیالات کے لیے بیان کرتے ہیں، آئیڈیاز فار دی سیک آف آئیڈیاز، لو فار دی سیک آف لو۔ یہ نہیں، لو فار دا سیک آف لو، میں ستاروں کے زمانے میں بات کر رہا ہوں، آپ سے میں بعد میں سن لوں گا جو آپ بات آپ کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آئیڈیاز فار دی سیک آف آئیڈیاز، کہ یہ خیالات کو خیالات کے لیے خوش ہوتے ہیں بیان کر کے، مگر ان کا بھی رولر عطارد ہے، سملا والوں کا بھی، مگر یہ اپنے خیالات کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس خیالات سے کوئی مادی فائدہ، کوئی عملی بات ہو سکتی ہے۔ اگر ہو سکتی ہے دین دے لائک دیٹ آئیڈیا، ورنہ وہ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، وائی یو آر ہیوینس آن یور نروس سسٹم، ان خیالات کا کیا مقصد جب فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ تو دے آر ویری پریکٹیکل، دے نو ہاؤ ٹو یوٹیلائز۔ عطارد ہوگا، جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، جو میں نے ان کی صفتیں بیان کی ہیں، وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو، اور ونس وین دے فائنڈ دیٹ ان سب کو کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا، دے لیو دیئر جاب، پھر کام نہیں کرتے۔ یہ احساس ہو جائے کہ ابھی کچھ رزلٹ نہیں آ رہا، باقیوں کو منا لیا جاتا ہے۔ اگر ورگو یہ احساس کر جائے کہ اتنا ایگزیکٹ، اتنا اپنا کامل، اتنی آبزارپشن، اتنی ہم اپنے کام میں غرق ہے، اتنا ہم نے بنا کارکردگی دی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اعتراض ہو رہا ہے، دے لیو دیئر جاب، آئی کم ٹو لیبرا، ہیئر کمز لیبرا۔ میزان آ گیا جی، میزان والے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ریلیشن شپ، ان کا جو سوچ ہے وہ ہر وقت اسی میں لگی ہوئی ہے کہ تعلقات کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ تو یہ بھی ایک مادیت پسندی ہے، بہرحال ایک صفت ہے، ایک شخصیت کا پہلو ہے۔ ریلیشن شپ صرف بہتر بنایا جائے،
یعنی بے لاس ریلیشن شپ بنایا جائے یا کوئی مطلب بلاؤ سر تاکہ تامن ہو. کمال کی بات ہے. تو یہ اسی سوچ میں رہتے ہیں. پھر تو بڑے زبردست. دوسرا یہ انصاف سے بڑی محبت کرتے ہیں. آپ کو تحریک انصاف سے اچھا انصاف سے بڑی محبت. اگر انصاف سے محبت کرتے ہیں تو یہ لنک آپ جیسے بیان کر رہے ہیں یہ لنک جاتا ہے ادھر اپنی تحریک انصاف کی طرف. اللہ کرے وہ انصاف ہی رہے اور انصاف کریں اور انصاف کریں. کئی معاملات میں کیا ہے اور کئی معاملات میں بھی کچھ کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں اب آپ کو دلچسپی آپ کی بڑھانے کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے وزیر صاحب لبرل ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب لبرل ہیں. اچھا. اور ان کی یارس کو میں اطارت ہے آیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے سنجیدہ ہے وہ شخص کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ گڑبڑ ہو جائے. لیکن اکثر باتیں اب دیکھیں نا انہوں نے یہ کہا کہ سکون قبر میں ہی آئے گا. یہ ہم سب کا عقیدہ بھی ہے کہ بھئی قبر میں جب آدمی چلا جاتا ہے تو بس پھر وہ اس کو یہ جو دنیا کی مشکلیں ہیں ان سے جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن ان کی اس بات پر جس طرح اپوزیشن نے ان کو لتاڑنے کی کوشش کی ہے مجھے لگتا ہے وہ بھی کچھ ایگزیجریشن ہی تھی. وہ ان کا بیان وہ جو گفتگو انہوں نے جس کانٹیکسٹ میں کی تھی وہ بہرحال یہ تلقات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اور جس دن میں نے یہ سنا کہ ہندوستان کے طیارے آئے ہیں گرا دیے گئے ہیں پھر واپس کر رہے ہیں عمران صاحب ایک جیسے غیر سگالی کا لفظ آپ میڈیا کے لوگ استعمال کرتے ہیں تو میرے ذہن میں یہی بات آئی تھی. میں کہ یہ شخص دیکھیے تعلقات کو ہمیں یہ دیکھ نے کہا کہ چلو جتنا چل سکتا ہے. اور دیکھیں پھر ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی تعلقات. پھر اگلے دن میرے خیال آ گیا تھا وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں حصہ لیں گے ہم نہیں تعلقات خراب کرنا چاہتے. سو فار ہم ریلیشن شپ از ویری امپارٹنٹ انلیس دیٹ ریلیشن شپ بیکم اے پرابلم. یہ تو پھر ایک حد ہوتی ہے. وہ ان کا ریلیشن شپ جہاں پہ پرابلم ان لوگوں کو مجبور کرتا ہے جو بڑی غیر معقول آدمی ہے وہ ان لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ یہ ریئیکٹ کریں. ٹھیک. یہ بہت برداشت کرتے ہیں ریلیشن شپ میں ہر چیز برداشت کرتے جاتے ہیں اور وہ اندر جو انہوں نے تعاون کیا ہے وہ کنسنٹریٹ ہوتا رہتا ہے اکٹھا رہتا ہے. لیکن ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ یہ بول پڑتے ہیں جس سے جب بول پڑتے ہیں تو سونامی آتا ہے گھر کے سین سے گزر کے باہر. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی آندھی کیا طوفان آیا تھا ابھی اور یہ بیچارے اتنے غصہ ان کو آتا ہے اتنا ان کو احساس ہوتا ہے اپنے تعاون کرنے کا جو کچھ انہوں نے سرمایہ اکٹھا کیے ہوئے ہے تعلقات کا. بیچاروں کو بخار ہو جاتا ہے. غصہ تو آتے ہیں بخار سونامی آتا ہے گھر میں بٹ آفٹر سم ٹائم پتہ لگتا ہے کہ حضور کو بخار آ گیا. اور پھر مزید آپ حیران ہوں گے تعلقات کی یہ اہمیت ہے کہ شام کو پھر کہتے ہیں یار فرگیٹ اباؤٹ اٹ چھوڑیں وی آر ایٹ ایکول لیول اگین. ٹھیک ہو گیا. میں آگے چلتا ہوں سر اور وہ اقرب ہے. یہ جو اقرب لوگ ہیں سر یہ اطارت کے آنے یہ بڑے مسٹری ہیں پر اسرار سے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں عجیب و غریب مسٹری کو کس طرح حل کیا جائے. اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ سیکریٹو ہوتے ہیں بہت سیکریٹو چیزوں کو یہ نہیں پتہ چلنے دیتے کہ ہمارا منصوبہ کیا ہے میں کیوں آیا ہوں منصوبہ کیا ہے کیا کرنا ہے میں نے کیا پلان کیا ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں چلنے دیں گے. یہ ان کی طبیعت کے خلاف بات ہے کہ پہلے بتا دیں کہ یہ میرا منصوبہ ہے اور یوں یہ اس کو خاموشی میں کام کرتے اپنا. اور وہ بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ انتقام لیتے ہیں. اچھا یہ جو لوگ ہیں اور یہ موت کے بارے میں بڑا سوچتے ہیں سر what is going to be after life. نیک لوگ ہیں پھر تو جو موت کے بارے میں سوچتا ہے وہ تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ موت سے ڈرے ہوئے ہوتے اس لیے ڈیتھ occupies their mind. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تحقیقی طور پر سوچ رہے ہوں کہ آخر یہ کیا ہے. if death occupies the mind تو وہ مائنڈ تو ادھر ادھر ہلتا ہی نہیں ہے وہ تو پھر سیدھا ہی رہتا ہے بھائی نہ ادھر نہ ادھر نہ چوارے میں نہ دروازے میں سیدھا ہی جاتے ہیں. Maybe but this is how they are. They are very mysterious people. They take interest. They assume that there is life after death, and then they think about it. یہاں پر پروفیسر صاحب میں آپ کو روکوں گا چھوٹا سا وقفہ. ناظرین یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین، تجزیہ اسپیشل میں اپنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں. بریک پر جانے سے پہلے اقرب اور عطارد کی بات ہو رہی تھی. اب اگلا پلانٹ سیجیٹیریس. ہاں، دے آر پرفیٹک. یہ فیوچر میں جھانک لیتے ہیں، منہ پر بات کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ میں کسی کے منہ پر کہہ رہا ہوں یہ اس کو برا لگے گا یا اچھا لگے گا. دے ول ٹیل یو آن یور فیس. لیگل لپٹی نہیں رکھتے. اور یہ ان کی جو سوچ ہے، ان کی سوچ میں وسعت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا جو برج ہے اس کا مالک ہے مشتری. یہ اس وسعت کو پیش نظر رکھیے، ان کی سوچ میں کتنی وسعت ہوگی اور کتنے کھلے دل سے سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو عطارد کے ساتھ پھر یہ بہت اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. ویل سر، عطارد اس میں اضافہ کرتا ہے. عطارد میں اضافہ کر دیتا ہے. ان کی سوچ میں وسعت ہوتی ہے، کھلے دل کے کھلے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں. آئی کم ٹو Capricorn. And immediately my thought goes to our prime founder leader قائد اعظم محمد علی جناح. ان کا جو مرکری تھا ان کے اس میں تھا گھر میں. جب یہ عطارد ہو کسی کے گھر میں یا کیپریکان کے گھر میں، they are very serious people, stern, practical, and they are attached to their work. ٹھیک. Day and night they will do it. This is what our leader was. He was very stern, austere and reserved. لیکن جب وہ بات کرتے تھے وہ پھر بات لکھنے والی ہوتی تھی. ٹھیک ہو. جب بھی تقریر کی مختصر مگر پرمعنی، ایک ایک لفظ اپنے اس وقت کے حالات سے جڑا ہوا. بالکل ٹھیک. تو یہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عطارد ہو تو آدمی کو کیا بنا دیتا ہے. اگر وہ صحیح صلاحیتوں کا مالک ہو تو یہ لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں. اور جیسے ہمارے لیڈر میرے ذہن میں آ گیا تو یہ آئیے آگے چلیے. آگے سر، آگے پھر آپ ہی ہیں. آپ کا نام سمیع رحیم ہے اور آپ کا عطارد آپ کے برج میں تھا. اچھا. اور آپ اس سے زیادہ حیران ہو، میرا عطارد بھی برج اسی میں تھا دل میں. تو یہاں برج ہو تو ان کی انڈرسٹینڈنگ میں، ان کی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہوتی جو کہ سوچ سمجھ کے بات کی جاتی ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ میں فلیش آتے ہیں، ہارٹ فلیشز. بس وہ جو ہی آتا ہے وہ ابال. جیسے الگ طرف سے ان کو کوئی بات اسی وقت بر وقت ذہن میں آتی ہے اور وہ بات کر دیتے ہیں. اگلا آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ عطارد کی کیا کار فرمائی ہے. اچھا. تو ان لوگوں کی جو سوچ ہے انپریڈکٹیبل ہوئے پھر تو. انپریڈکٹیبل ان کی ہیبٹس ہیں یا ان کا وہ سٹائل ہے. لیکن جہاں تک مائنڈ کا تعلق ہے، ان کو فلیش آتے ہیں سر. اور فلیش آنے سے مجھے ایک اپنا قریبی ساتھی کے ایک بات یاد ہے. اس کو ایک پرابلم پیش تھا. تو اس نے جب پرابلم آیا تو میں نے کہا آپ تو بھائی، آپ کا تو عطارد آپ کے اپنے خانے میں آتا ایکویریس میں، آپ 1-2 گھنٹے ویٹ کریں، ابھی فلیش آئے گا، آپ مت سوچیں. کہتا ہے میں یوں بھی سوچ رہا ہوں، یہ بھی کر لیا ہے، کوئی بات سیٹ نہیں آ رہی. تو آفٹر 1 or 2 hours نے مجھے کہا کہ آ گئی بات، فلیش، کہ یہ کرو. تو ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اٹ از میٹا فزیکل انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اللہ کی دین ہے. اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہماری سوچ میں بہت زیادہ ایگزیکٹیچیوڈ اور بہت زیادہ پریسیجن، کمپیٹیبلٹی ود دا پریزنٹ سچویشن. ٹھیک ہو گیا جی. وہ امیڈیٹلی فائنڈ سولوشن. ٹھیک ہو گیا. امیڈیٹلی. آئی وش یو بیسٹ آف سولوشنس. اینڈ آئی وش یو بیسٹ آف سولوشن. آخر میں آتا ہوں پائسز کی طرف. پائسز بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ہماری جو ویور ہیں وہ انہوں نے گلا بھی کیا کہ جب بھی پائسز کی باری آتی ہے تو سمیع رحیم صاحب ٹائم ختم کر دیتے ہیں. تو پروفیسر صاحب پائسز ذرا کھل کے بیان کریں. ان کی سوچ میں ایک بڑی خاص بات ہوتی ہے. آدمی کو اپنے شعور کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے شعور میں یہ بات آئی اور میں میرے سوچ میں آئی پڑی ہے بات کہ میں ادھر سے نہ جاؤں، میں ایسے یہ کورس اختیار کروں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے شعور کے ساتھ ساتھ ان کا لاشعور بھی ان کا ساتھ دیتا ہے. ایک ان کو اندر سے بھی آواز آ جاتی ہے. اور دنیا میں اگر کوئی ذہنی کمی ہے اپنا سمیع بھائی تو وہ یہی ہے کہ لوگوں کے پاس 80% لوگوں کے پاس شعور ہے، لاشعور نہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ شعور کے ساتھ ساتھ لاشعور بھی لیے پھرتے ہیں. چنانچہ یہ بہت اچھے کھوجی، بہت اچھے سراغ رساں ہوتے ہیں. پائسز. ہاں، یہ فوراً اس کی جیب نکال لیں گے. ان کو اس پر لگانا چاہیے. سراغ رسانی میں اگر کوئی ہیڈ ہونا چاہیے ملک کا، ہی شوڈ بی اور شی شوڈ بی پائسز. اچھا.
دوسرا یہ ہے سر کہ یہ اپنا ضرورت سے زیادہ نرم، ضرورت سے زیادہ ان کا دل مجروح ہو جاتا ہے معمولی بات سے. چنانچہ ان کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے بات کروں یا نہ کروں. پہلے یہ خیال اس آتا سے ہے یہ ہو جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا. نہیں ایسے نہ کرنا، تمہارا دل مجروح ہوگا. اور جناب کئی اچھے موقع یہ ضائع کر بیٹھتے ہیں، گھر بیٹھے رہ جاتے ہیں. موقع آیا، موقع نکل گیا، یہ ڈر کے مارے کے باہر نہیں گئے کہ میں بات کر لوں. اینڈ دے آر فیلور ان their love affair. Because in love you have to take initiative. And you have to tell. اور جب بندہ ڈرتا ہی رہے پھر تو پیار. This is what they are. یہ نہیں آگے ہوتے. حالانکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ there is in love and war everything is fair. مگر ان کے نزدیک everything is unfair. سامنے نہیں آتے، ڈرتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس آدمی نے کہنا ہے کہ تم نے مجھ سے بات کیوں کی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس نے یہ کہنا ہے کہ میں تمہیں لائک نہیں کرتا یا میں لائک نہیں کرتی. یہ ڈر کے مارے کمرے میں لیٹے رہیں گے اور لو افیئر آ کر کمرے میں داخل ہو کر کھڑکی سے نکل جائے گا باہر. اینڈ دے آر ریپینٹنگ آفٹر ورڈ. پچھتاتے رہتے ہیں. پروفیسر صاحب، آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی، اور پائسز سے یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ ڈرو مت بھائی، جو ذہن میں ہے آپ اس کو بیان کریں، مولا کرم کرے گا. کہنا چاہیے، آگے بڑھیں، انیشیٹو لیں. اجازت دیجئے مجھے اور پروفیسر غنی جاوید صاحب کو. پروفیسر صاحب اگلے اتوار پھر ہمارے ساتھ ہوں گے. باقی ان کا نمبر ہے، آپ ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا سب کچھ جو بھی پوچھنا چاہیں ان سے. ہمارے ساتھ یہ اگلے اتوار ہوں گے. اجازت دیجئے، اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.